अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तमयूजन की इब्तदाई ज़िंदगी, उसके ख़तरात, उसकी मुहिम्में और उसके मुआशके। पिछली वीडियो में हमने आपको चंगेज़ ख़ान यानी तमयूजन के मज़हब के बारे में बताया था और जो इसके साथ इसके अज़ली दुश्मन तुर्काताई ख़ान ने जो इसके साथ किया था वो हमने तफसील से बयान किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तमयूजन यानी चंगेज़ ख़ान कैसे न डर और बेखौफ हुआ और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को एक नए रुख पर मोड़ लिया। तो पिछली तारीख़ को सामने रखते हुए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अचानक उसका भाई खैमे में दाखिल हुआ और ख़बर सुनाई कि उसके 8 घोड़े गायब हैं और इधर उधर देखने पर भी नहीं मिले। तमयूजन का माथा ठनका कि हो ना हो ये ताई जोत कबीले के लोग ही हैं जो इन घोड़ों को खोल कर ले गए हैं। इसका मतलब है कि वो मेरे सर पर पहुंच चुके हैं। खैमे में इन लुटेरों के कदमों के निशानों पर पीछा करने की आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन तमयूजन ने खुद इस मुहिम को सर करने का बेड़ा उठाया। इससे अंदाज़ा होता है कि इसके जोहरे मर्दानगी सलामत थे और हालात ने इन पर बुज़दिली की तह नहीं चढ़ाई थी। चुनांचे तमयूजन अपनी सुर्खी माइल घोड़ी पर सवार होकर इन चोरों के कदमों के निशानों पर चलता गया, लेकिन अचानक एक जगह जाकर ये निशान ख़त्म हो गए। उसने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई तो उसको इसका एक हम उम्र लड़का नज़र आया, जिससे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि उसने चंद लोगों को 8 घोड़े हाँक कर ले जाते देखा है और वो इससे मत गए हैं, लेकिन वो कौन थे? तमयूजन ने बताया कि वो लोग मेरे घोड़े चुरा कर भागे हैं, मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। उसने कहा कि अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनसे अपने घोड़े बाज़याब करवा सको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस लड़के ने अपना नाम बगोरची बताया। तमयूजन ने कुछ लैतो लाल से काम लिया, लेकिन ये भी दोस्त का मुतलाशी था। नीज़ सख्ती वक़्त ने उसे दोस्तों से महरूम कर दिया था। बली आवाज़ कान में पड़ी तो उसकी मदद कबूल करने पर मान गया। बगोरची ने इसकी घोड़ी को अपने मुकाम पर चरस के लिए छोड़ दिया और इसे एक ताज़ा दम सफ़ेद घोड़ा दिया। फिर दोनों हम रुकाब बनकर मुश्तरका दुश्मन के ताक़ब में चल पड़े। थोड़ी मुसाफत के बाद उन्हें दुश्मन की चराहगाहें नज़र आ गईं। इर्द गिर्द का माहौल भांप कर तमयूजन ने नहायत खामोशी और राजदारी से कमंदें फेंक कर अपने घोड़े खींच लिए और हाँक कर इलाके से निकलना चाहा, लेकिन पहरेदारों के होशियार होने पर बगोरची ने इन पर तीर बरसा दिए, जिनकी आड़ लेकर तमयूजन आगे ही आगे बढ़ता चला गया। काफ़ी देर ताक़ब में नाकामी के बाद जंजलाहट में वापस चले गए। इस तरह ये मुहिम 2 नौजवानों की जहानत और जवान मर्दी की बदौलत पाया तकमील को पहुंची और घोड़े बगोरची की ज़मीन पर पहुंच गए। जिस तरीक़ से ये ख़तरनाक मुहिम बेहतर मंसूबा बंदी और बग़ैर किसी खून खराबे के सर अंजाम दी गई, इसकी धूम इलाके भर में फैल गई।
اس مہم سے اس آواز کو تقویت پہنچی کہ جو گھوڑے دھکیل کر لا سکتا ہے وہ ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس مہم نے تمیوجن میں ایسا اعتماد بھر دیا جو آگے چل کر عیاری، چلاکی اور مکاری میں تبدیل ہو گیا۔ آئے روز اس کی چراہ گاہوں پر حملے ہوتے تھے اور وہ ان حملوں کے جواب میں بے حد سفاکی کا مظاہرہ کرتا۔ اس طرح وہ اپنی ہیبت بڑھاتا چلا گیا۔ اس کی عمر 13 برس سے بڑھ کر 17 برس ہو چکی تھی۔ ان 4 سالوں میں اسے دشمن دوست کی خاصی پہچان ہو گئی تھی۔ 4 سال قبل اس نے بورتی کو جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، تب اس کی ہوا ہی مختلف تھی۔ باپ کی سرداری کی چھتری تلے وہ جوان مردی کے گن سیکھ رہا تھا کہ باپ کے قتل کی شکل میں افتاد اس کے اوپر آن پڑی۔ مشکلات کے ان 4 سالوں میں وہ بورتی کو ایک لمحے کے لیے بھی بھول نہیں پایا تھا۔ اب جب کہ وہ بڑا خان تو نہ تھا لیکن اپنے قبیلے کا سردار تو تھا، اس کا دل چاہا، محبت نے جوش مارا تو وہ بورتی کے باپ سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ بورتی کے باپ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے شہر سواروں نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بورتی کے باپ نے اسے درپیش خطرات پر بات کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اسے تمیوجن کی 9 عمری کا وہ واقعہ یاد تھا جب وہ اپنی سرخ گھوڑی لے کر تیر کی طرح عمودی پہاڑی پر چڑھ گیا تھا، اور بورتی کا باپ جس نے اسے گھڑ سواری کی دعوت دی تھی دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور کوشش کے باوجود اپنے گھوڑے کو منا نہ سکا تھا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ جائے۔ تمیوجن لڑکا جس طرح اوپر چڑھا تھا اسی شان سے نیچے اترا تھا۔ اس واقعہ سے بورتی کے باپ کو تمیوجن کی بے خوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب جب وہ اسے ملنے آیا تو بورتی کے باپ نے اسے بتایا کہ اسے یقین نہ تھا کہ وہ اسے زندہ دیکھ پائے گا۔ اب جب کہ وہ اپنے دشمنوں کی صفوں کو پھلانگتا ہوا اس تک پہنچ گیا ہے تو وہ بورتی کے لیے کل سے زیادہ آج اہل ہے۔ بورتی اس کے پاس محفوظ رہے گی، چنانچہ بورتی کو دلہن بنا کر لایا گیا اور تمیوجن بری آنکھوں والے مغل کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ مقامی رسوم کی ادائیگی ہونا باقی تھی۔ ایک رسم کے مطابق بورتی کو مختلف خیموں میں چھپنا تھا اور تمیوجن کو اسے ڈھونڈ نکالنا تھا۔ چنانچہ بورتی ایک خیمے میں چھپ گئی اور تمیوجن نے اسے ڈھونڈ کر زبردستی گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اس طرح بورتی اور تمیوجن کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ بورتی کے باپ کو جن نے تمیوجن کی ماں کے لیے تحائف بھیجے، بورتی کا کام گھر سنبھالنا، تمیوجن کی ماں کے پاس رہنا، جانوروں کا دودھ دھونا، ضرورت پڑنے پر مردوں کی غیر حاضری میں جانوروں کے گلوں کی دیکھ بھال کرنا شامل تھا۔ تمیوجن بورتی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے جی جان سے چاہتا تھا۔ طاقت اور بے خوفی کی اس سوچ کو پروان چڑھانے کے پیچھے جو جذبہ اور نظریہ آگے پہنچانا تھا وہ آنے والے وقتوں میں نہایت کامیاب ثابت ہوا۔ تمیوجن کے پیروکار اپنے لیڈر کی جواں مردی اور قیادت کی اہلیت پر فخر کرتے تھے۔ پورگی نام کا ایک جوان شہزادہ تھا جو ہمیشہ لڑائی کے لیے جوش جذبے سے بھرپور رہتا تھا۔ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا اور تمیوجن کا وفادار تھا۔ جنگ شروع کرنے کے بارے میں وہ تمیوجن کے خیالات کا بھرپور حامی تھا۔ اب تمیوجن کے جان نثار اور اتحادی قبائل کی مشترکہ افواج آمنے سامنے تھے۔
तमयूजन ने दस्तों को जंग के लिए हाई अलर्ट कर दिया था। वो तमयूजन और इसकी माँ की ज़ेरे कमान बागियों की सरकूबी के लिए निकल पड़े। बागी भी इनका भरपूर मुकाबला करने पर मुसर थे। मुअर्रिखीन बागियों के लश्कर की तादाद 30,000 बयान करते हैं। ये तादाद मुबालगा आराई के नज़दीक दिखाई देती है, क्योंकि इस दौर में फ़ौजियों की बाकायदा भर्ती और तनख्वाह का कोई निज़ाम नहीं था। तादाद, मौका और ज़रूरत के मुताबिक तलाश की जाती थी। हर सूरत में एक बड़ी जंग मुतवक्के थी। दोनों अतराफ से घुड़सवार बिजली की सी तेज़ी से घोड़े दौड़ाते आए और एक दूसरे पर तीर बरसाते हुए गुज़र जाते। जब वो एक मुकर्रर मुकाम पर पहुँचते जहाँ से इनके तीर कारगर साबित होते, वहाँ वो तीर चलाते। इस मुकाम से आगे वो कमान फेंक देते, भाला निकाल लेते और पागलपन से मुखालफ फ़ौज के साथ इस तरह टकराते कि दहशत के इस माहौल को लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। फ़िज़ा चीखों, आहूं और ज़िंदगी की आखिरी सिसकियों से भरपूर थी। सदमे की इस कैफियत में जो दस्ते अपनी जगह बरकरार रखते वो अपने घोड़ों पर जमे रहते, वहीं दूसरों पर फोकियत और बरतरी पाते और बाकी को झुका लेते। दूसरी सूरत में वो खाको खून में तड़प रहे होते। ऐसे मनाजर के बीचों बीच तमयूजन और पोरगी मुखालफीन के साथ लड़े। तमयूजन साबित कदम रहा और कामयाब ठहरा। ये मुमकिन है कि तमयूजन के गिर्द अफराद ने इसको ख़तरे से महफूज रखने के लिए खसूसी इक़दामात किए होंगे। ये काम वो इस दौर की लड़ाई में आज की निस्बत ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, चूँकि आज के दौर में गन पाउडर तबाही फैलाने का बुनियादी उन्सर है। तमयूजन के पैरोकार और दिफाई दस्ते इसको हमला आवरों से महफूज रखने के लिए इसके गिर्द इकट्ठे हो गए थे, जिसके सबब वो मुखालफ फ़ौज की यूरश से महफूज रहा। आज के जदीद दौर जंगी मैदान में किसी जर्नल के बेटे या जवान शहज़ादे की यूं हिफाजत करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल इसे किस्मत का धनी कहें या इसके वफ़ादारों की वफ़ादारी, तमयूजन को इस खूनी जंग में एक खराश भी नहीं आई थी। इसकी बहादरी और तवानाई ने हर एक को मुतासर किया। इसकी माँ ने भी जो चश्मे ज़न से जंग का नज़ारा किया, उसने भी जंग के बदलते पान से अपनी मौजूदगी और इशारों से भी पलटे थे। इसकी मौजूदगी ने भी लश्करियों के खून को गरमा रखा था और इनकी हौसला अफजाई की थी। इस औरत की अक्ली और तमयूजन की शख्सी मौजूदगी ने मैदान तमयूजन के हाथ रखा। दुश्मन की फ़ौज को मैदान से भागने में ही आफियत थी। इनके लीडरों में से तेचोट को कत्ल कर दिया गया, दूसरा भाग जाने में कामयाब रहा और मैदान तमयूजन और इसकी माँ के हाथ रहा। इस खूनी जंग के नतायज सामने आने पर तमयूजन अब सिर्फ़ एक नोखेज़ लड़का ना था, बल्कि जंगजुओं के दरमियान में एक जंगजू और मर्द था। इसे इसकी फ़ौज की तरफ से इनका शहज़ादा और बाइख्तियार हुक्मरान तस्लीम कर लिया गया। उसने अपनी फ़ौजों और सरदारों से ख़ताब किया, उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। इनाम व इकराम मुल्क का दस्तूर था, जिनमें घोड़े, असलहा, कीमती लिबास और ज़ाती ज़ेवरात शामिल थे। बिलाशुबा ऐसे लोग जिनकी सुबह शाम घोड़े की पुश्त पर गुज़रती थी, ऐसे इनाम
ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اس فتح کے براہ راست نتائج یہ تھے کہ تقریباً سارا ملک جو باغیوں کے زیر تسلط تھا، کسی مزید قابل ذکر مزاحمت کے تمیوجن کے جھنڈے تلے چلا آیا۔ دوسرے قبائل جو اس کی سلطنت کی سرحد پر رہتے تھے، انہوں نے دوستی اور تعاون کے معاہدوں کے لیے پیغامات بھیج دیے۔ ان قبیلوں میں سے ایک خان کی طرف سے تمیوجن سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کے ساتھ دوستی کے معاہدے کی مضبوطی کے لیے وہ اپنی بہن کی شادی اس سے کر دے۔ سیاسی دستور کے مطابق تمیوجن نے ایسا ہی کیا۔ اس جنگ کے بعد تمیوجن کی طاقت کا شہرہ تمام ہمسایہ ملکوں میں پھیل گیا۔ ہر طرف سے مبارک تسلیمات نے اس کے اقتدار کو جلا بخشی۔ ملک کے طول و عرض کے دورے کے دوران تمیوجن بعض اوقات اپنی بیویوں کو ہمراہ لے جاتا اور بعض اوقات ان کو پیچھے کسی محفوظ مقام پر چھوڑ جاتا۔ دوسرے سال کے اختتام پر بورتی پھر ماں بننے والی تھی۔ تمیوجن اس موقع پر کسی فوجی مہم پر روانہ ہونے کو تھا۔ اسے خوف تھا کہ بورتی اس حالت میں سفر کی سختیاں برداشت نہ کر پائے گی، چنانچہ اسے گھر میں ہی رہنے دیا گیا۔ جب وہ جا چکا تھا، گھڑ سواروں کا ایک دستہ جس کا تعلق اس کے دشمنوں کے ایک قبیلے مکریت سے تھا، اچانک شہر میں داخل ہوا اور تمیوجن کے چھوڑے محافظ دستے پر قابو پا کر ہر وہ شے جو انہیں قیمتی لگی اپنے ہمراہ لے گئے۔ انہوں نے بورتی کو بھی پکڑ لیا اور یرغمالی بنا کر لے کر چلے گئے۔ اس واقعے کے پیچھے 18 سال پرانی وہ دشمنی تھی جب تمیوجن کا باپ اولون یعنی تمیوجن کی ماں کو اٹھا لایا تھا۔ جب اس قبیلے کو علم ہوا کہ تمیوجن شادی کر کے دلہن لایا ہے تو انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا۔ لوٹ کا مال انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن بورتی ایک مخصوص خان کو بیچ دی گئی جو ایک ہمسایہ ریاست پر حکومت کرتا تھا اور جس کی حمایت حاصل کرنے کے اغوا کنندگان خواہش مند تھے۔ اس سردار کا نام وانگ خان تھا۔ وانگ خان کا تفصیلی ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ بورتی کو وانگ خان کی طرف بطور تحفہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وانگ خان اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ یہ خانوں کے ہاں مروجہ دستور تھا کہ وہ جس قدر زیادہ سے زیادہ بیویاں حاصل کر سکتے تھے رکھ لیتے تھے۔ چنانچہ جب جنگوں میں بلند مرتبہ خاندانوں کے لوگ قیدی بنائے جاتے تو وہ ان کی خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہ دل نشین تحائف بنا کر بڑے اور طاقتور شہزادوں، خانوں اور سرداروں کو بیچ دیتے تھے۔ اس سے ان کے درمیان دوستی اور یگانگت کے جذبات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تحائف کو وصول کرنے والا جوان ہے یا بوڑھا۔ بعض بوڑھے کی طرف سے ایسے تحفے کی وصولی پر زیادہ تحسین ملتی تھی۔ بورتی کے معاملے میں وانگ خان بوڑھا تھا، بلکہ تمیوجن کے باپ کی عمر کا تھا۔ وہ تمیوجن کو اپنا بیٹا بھی کہہ کر بلاتا تھا۔ کچھ سال قبل وہ تمیوجن کے باپ یازونوکئی کا اتحادی بھی رہا تھا۔ جب تمیوجن محض ایک لڑکا تھا، جب سے وہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ان حالات میں اس کے خیمے میں پیش کیا گیا تو وانگ خان نے کہا، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی
نہیں کر سکتا۔ وانگ خان نے بورتی کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ جب تمیوجن اپنی مہم سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گمشدگی پر مضطرب تھا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے فوراً ایک سفارت وانگ خان کی طرف روانہ کی تاکہ بورتی کو گھر واپس لایا جا سکے۔ اس کی درخواست پر وانگ خان نے فوراً تعمیل کی اور بورتی گھر واپس روانہ کر دی گئی۔ اغوا کیے جانے سے قبل بورتی پیٹ سے تھی۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹ رہی تھی تو اسے راستے میں رکنا پڑا۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بیٹا تھا۔ جو ہی بچے کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا اس نے سفر دوبارہ شروع کر دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ مزید دیر کرنے سے کہیں سے دشمنوں کا نیا دستہ نمودار نہ ہو جائے اور بورتی اور اس کا نو مولود بچہ پکڑ لیے جائیں۔ کہا جاتا ہے بورتی نے نو مولود کی نازک ٹانگوں کو کسی قسم کا مایا جیسا مادہ لگا کر محفوظ کرنے کی کوشش کی تاکہ سفر کے دوران چھکڑے میں لگنے والے جھٹکوں سے اسے بچایا جا سکے۔ وہ چھکڑے میں سفر کرنے پر مجبور تھی۔ اس حالت میں وہ بچے کو تمام راستے اپنی گود میں لیے بیٹھی رہی۔ بالآخر وہ بحفاظت اپنے خاوند کے گھر پہنچی۔ تمیوجن اسے دوبارہ اپنے سامنے پا کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ خاص طور پر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوا، جسے بورتی حفاظتی طریقوں سے بچا کر لے آئی تھی۔ ایک خطرناک اور عجیب سفر سے بحفاظت واپس لوٹنے پر باپ نے بیٹے کا نام اپنی زبان میں جوچی رکھا، جس کا مطلب ہے بحفاظت پہنچنے والا۔ تمیوجن کی عملی زندگی کا آغاز ہر اعتبار سے مہم جوئی اور خطرات سے بھرپور تھا، لیکن وہ ایک پر امید اور زرخیز دماغ کا حامل تھا۔ وہ سلطنت کے ان خد و خال سے مطمئن نہ تھا جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ اسے بڑھانے کا خواہش مند تھا۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا، اس کے بازو غیر معمولی طور پر بڑھ کر خوب لمبے ہو گئے ہیں۔ اس کے ہر ہاتھ میں ایک تلوار ہے جسے اس نے بڑھایا ہے۔ ایک کا منہ مشرق کی طرف اور دوسری کا منہ مغرب کی طرف۔ صبح ہونے پر اس نے اپنا خواب اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ وہ ایک عظیم فاتح ہوگا اور اس کی بادشاہیت کی حدیں مشرق سے لے کر مغرب تک ہوں گی۔ اس خواب کے بعد 2 سال تک تمیوجن کی زندگی کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا اور اس کی اچھی قسمت کا ستارہ چمکا۔ کہیں سے ایک رد عمل کی خبر آئی۔ اس کی سلطنت کے کچھ قبیلوں نے اس کی حاکمیت سے اظہار بیزاری کیا تھا۔ کئی خان سازشوں میں مشغول ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اس کا اپنا قبیلہ اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ سلطنت کے کئی حصوں میں بغاوت پھوٹ پڑی اور اسے کئی مہمیں سر کرنا پڑیں۔ وہ کبھی یہاں لڑتا تو کبھی وہاں، تاکہ بغاوت پر قابو پا سکے۔ ایسی ہی مہموں میں ایک میں اسے قیدی بنا لیا گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس نے باغی سرداروں کو چند تجاویز دیں۔ اسے امید تھی کہ مذکورہ تجاویز ان کو کسی حد تک
مطمئن کر دیں گی اور وہ دوبارہ اس کے حلقہ ادراک میں چلے آئیں گے، لیکن ان تجاویز کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ باغی خانوں کی خواہش تھی کہ تمیوجن کے اقتدار کو ختم کر دیا جائے اور اس کی سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا جائے، یا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے تمیوجن کی جگہ اسے اقتدار سونپا جائے۔ آخرکار تمیوجن نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ فی الوقت اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتا اور وہ طاقتور سے طاقتور ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ تمیوجن کے چاہنے والے تعداد میں کم اور جذبے میں ماند پڑتے جا رہے ہیں۔ وہ سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ ایک ایسی سلطنت جو وحشی اور جنگجو ادوار رکھنے والی خانہ بدوش قوموں پر مشتمل تھی، پر حکومت کرنے کے لحاظ سے عمر میں چھوٹا ہے۔ اس نے اپنے بڑے ہونے کے تک بغاوت سرد کرنے کی اس کوشش کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تا وقتیہ کے حالات میں کوئی تبدیلی امڈ آئے، اس نے اپنی ماں سے مل کر عارضی طور پر میدان خالی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ منصوبہ اس کی ماں نے اپنے طور پر تشکیل دیا ہو اور تمیوجن پر دباؤ ڈال کر اسے تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہو۔ منصوبہ یہ تھا کہ تمیوجن ایک سفیر وانگ خان کے دربار میں بھیجے کہ وہ اس کا استقبال کرے اور اپنی سلطنت میں کچھ عرصے کے لیے تمیوجن کو پناہ دے، تا وقتیہ کے معاملات تمیوجن کی گرفت میں آ جائیں۔ اگر وانگ خان کو اس تجویز سے اختلاف نہ ہو اور وہ اسے تسلیم کرے، اس صورت میں تمیوجن اپنے چچا کو اپنی عدم موجودگی میں اپنا نائب یعنی گورنر مقرر کرے گا، جو سلطنت کے معاملات دیکھے گا۔ اس کی ماں نے ایک امیر مینگلک سے شادی کرنی تھی جسے وزیر اعظم مقرر کیا جانا تھا۔ گورنر اور وزیر اعظم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس وقت تک سلطنت کے معاملات کی دیکھ بھال کریں گے جب تک تمیوجن کی واپسی کی راہ ہموار نہیں ہو جاتی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا۔ وانگ خان تمیوجن کو اپنے علاقے میں پناہ دینے پر فوراً رضامند ہو گیا۔ ایسا اس نے تمیوجن کے باپ سے اپنی دیرینہ دوستی کے پس منظر میں کیا تھا۔ تمیوجن کی ماں نے امیر مینگلک سے شادی کر لی اور مینگلک کو سلطنت کا پہلا شہزادہ قرار دیا گیا۔ تمیوجن کے چچا کو تمام تر اتھارٹی دے کر تمیوجن کی واپسی تک گورنر بنا دیا گیا۔ جب تمام کام حسب منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ گئے تو تمیوجن 6000 افراد پر مشتمل ایک محافظ دستے کے ہمراہ وانگ خان کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ، مصاحبین اور ملازمین کی ایک تعداد کو بھی لے گیا تھا۔ ان میں اس کا بوڑھا اور تجربہ کار استاد اور گارڈین کراشر بھی شامل تھا، جسے تمیوجن کے باپ نے تمیوجن کی تربیت کے لیے مقرر کیا تھا۔ مضبوط اور طاقتور محافظ دستے کی بدولت تمیوجن کا وانگ خان کی طرف کا سفر خیر و خیریت سے کٹ گیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم تمیوجن کی آنے والی اگلی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔
تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔